अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। अदारा शुमारियात पाकिस्तान में मुल्क में चीनी की कीमतों के नए अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद के फ़ैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा जारी है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा, चिकन समेत 19 अशिया महंगी हो गई हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट लगाई कि 52 साल पहले 1972 के अखबार की सुर्खी थी कि चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूँ। 52 साल पहले कहा ना आपने? हाँ जी हसन साहब। हाँ, तो मुझे इतने साल हो गए ये चीखते हुए, ये कर दिया जाएगा। क्या जुमला बोला, जरा दोबारा बोलो। चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। और कभी चोरों को पकड़ेंगे 52 साल पहले, उन पे भी जिन्होंने उस वक्त ये बात की थी। बाकी उनकी नस्लें हैं, टाइप वही है। जरूरी नहीं कि किसी खास जात, बरादरी, इलाका, ये वो में शैतान शैतान होता है। वो चाहे अमेरिकन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो। आज तक लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं 35 साल से इनके बारे में, इस कम्युनिटी हमेशा एक बात साथ की है कि एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज ये आदमखोर हैं भाई। मेरी तो किताब का उन्वान है आदमखोर निजाम का नोहा। लेकिन माशाल्लाह चश्मे बदूर, अल्लाह करे जोर सितम और ज्यादा। और देखो, जैसे तलाक 3 दफा होती है, महंगाई की मुबारकबाद भी 3 दफा। मुबारक हो अवाम को। तुम न चुरकना, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, दुख किसी और का होता है। जो भंपू इतने दिनों से माशी इस्तेहकाम पता नहीं केड़ा है, इन्हां दा ते रंदा है मुसलसल इस्तेहकाम, तरक्की का पहिया चल पड़ा, मस्बत इशारिये। ओ इशारिये थल्ले ने 25 करोड़, मस्बत इशारिये नहीं। ये अपनी क्लर्की अपने पास रखें। मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा था एक बार, उनकी किताब में है, कहा नहीं था किताब में है, कि एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, एक होते हैं सरकारी आदाद शुमार, सब झूठ। तो इशारिये सड़कों ते फिर रहे हैं इशारिये। 24-25 करोड़ इशारिये जेडे ने ना, इन्होंने पुछ जिन्हें किसी ने ये वंगी मारी है। तो हमारा ट्रिपल सेंचुरी करो चीनी की, चिकन 1000 रुपए किलो, 1500 किलो, खाने का भी मजा आए ना। पता नहीं हमारे मुल्क के दानिश्वर को भी क्या दीमक लगी हुई है। इसको जमहूरियत कहते हैं, जो बदतरीन आमरीत से बदतर। आगे चलते हैं साहब। अदाकार नुमान एजाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज़ी अंदाज में कहा कि एक आम शहरी कभी मीटर को घूरता है, कभी सूरज को और कभी अपने बच्चों को, मगर कहीं से उसे रिलीफ नहीं मिलता। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि खुदारा 200 यूनिट के निज़ाम को ख़त्म करें, ये जुल्म है। देखो, पहली बात, कल यानी गुजरे कल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत शायर कतील शिफाई साहब की बरसी थी। उनका एक शेर याद आया मुझे, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। बगावत का मुकदमा मेरे ते ना बना देन। कतील साहब ने अशरों पहले उनकी किताबों में लिखा है। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हो कि जुल्म है तो फलाना है, तो जुल्म का निज़ाम है तो फिर चल कैसे रहा है? हमारे दीन की एक टीचिंग ये है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, चल रहा है दुनिया में। जापानीज को मुसलमान है, अहले किताब हैं, यहूदी हैं, मसीही हैं। क्या बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुकम्मल तौर पे बर्बाद, आज वो दुनिया की वो एक मिनी सुपर पावर है।
کیونکہ آبادی چھوٹی ہے, جگہ چھوٹی ہے, ادروائز وہ سپر پاور ہے. پوری دنیا سے ٹھڈے مار کے امریکن گاڑیاں دفع کر دی انہوں نے. میں جب بچہ تھا میرے والد کے پاس ہوتی تھی کہ مورس یہ وہ اس طرح کی گاڑیاں, جتنے جو فیوڈل لارڈس ٹائپ ان کے پاس ہوتی تھی شیورلیز وغیرہ, بیوکس. یہ اب آپ کو نہیں پتا, آپ کی پتہ ہے بہت پہلی بات ہے, امریکن گاڑیاں چھائی ہوئی تھی, ایسا انہوں نے ٹھوک کے انتقام لیا. امریکن آٹوموبائل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی انہوں نے جاپنیز نے ادھر. اچھا اس بات پہ نا دیکھو, اگر یہ ظلم کا نظام ہے تو پھر چل کیسے رہا ہے؟ اچھا آئیے ہم مل کے آپس میں آپ اور ہمارے ویورز 200 یونٹ ماہانہ کا حساب لگاتے ہیں کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ غریب بندہ 200 یونٹ کے اندر رہ کے ایک مہینہ گزار پائے. 200 یونٹ, اس کے بعد یکدم لمبی چھلانگ. 200 یونٹ کا ذرا اس کا کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اوسطاً ایک پنکھا دن اور رات استعمال ہو, یا تو یشی قرار دو اس کو, شراب کی طرح بند کرو. اچھا تو تقریباً 2.5 یونٹ روزانہ یعنی 75 یونٹ ماہانہ. اچھا 2 بلب پلس موبائل چارجر وغیرہ, ٹی وی 1 یونٹ روزانہ یعنی 30 یونٹ ماہانہ. فریج 2.5, آج کل تو ملازموں کے پاس سرونٹ کوارٹرز میں ہوتا ہے فریج. اچھا یا اس کو بھی حرام قرار دے دو, وہ بنتا ہے 2.5 یونٹ روزانہ 75 یونٹ ماہانہ. پانی والی موٹر اوسطاً 1.5 یونٹ روزانہ 45 یونٹ ماہانہ. استری 0.75 یونٹ روزانہ 20 یونٹ ماہانہ یعنی. واشنگ مشین ہفتے کے 3 یونٹ یعنی 12 مہینے کے. یہ کل بنتے ہیں بیٹا 257 یونٹ بنتے ہیں. ان کو دیکھو 200 یونٹ. اچھا اس حساب کتاب میں ایئر کولر کے 60 یونٹ ماہانہ شامل نہیں, چکے ایئر کولر وغیرہ یہ وہ سارا یاشی کی آخری انتہا ہے. یو پی ایس کے 60 یونٹ ماہانہ بھی شامل نہیں ہے. سلائی مشین, جوسر موسر, کوئی بجلی سے چلنے والے کوئی چھوٹے موٹے برقی آلات, ان کو مارو گولی. او کچھ اور نہیں کر سکتے عوام, تو رات سونے سے پہلے رو رو کے بددعائیں مانگو. کم از کم 20 کروڑ 24 کروڑ بچے بھی مانگیں, وہ کسی ایک کی سنی جائے گی. آپ یقین کرو, یہ آپ نے بات کی ہے اداکار نعمان اعجاز کی, میرا ذاتی خیال یہ تھا, مجھے چونکہ پتہ کھ نہیں, کہ یہ جو ایکٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں پاپولر, نعمان اعجاز کا ایک اچھا نام ہے اور پاپولر ہیں وہ اپنے کام کے حساب سے, میرا خیال تھا یہ آسودہ حال ہوتے ہوں گے اور ہوں گے, لیکن ایک عام شہری کبھی میٹر کو گھورتا, کبھی سورج کو, کبھی اپنے بچوں کو, مگر کہیں سے اسے ریلیف نہیں ملتا. ان کو تکلیف دو گے تو ریلیف ملے گا, ادروائز نہیں. اور یہ سوتیلی ماں ہے, سگی ماں روئے بغیر دودھ نہیں دیتی, بچے کو بھول جاتی ہے کام مصروفیات میں. آگے چلو. صحیح, آگے چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور سے راولپنڈی تک صرف 16 کلومیٹر طویل موٹر وے تعمیر کی جائے گی. چیئرپرسن کمیٹی قرۃ العین مری نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں؟ حکام نے بتایا کہ اس منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی. صوبہ انہاں دا, ملک انہاں دا, جاتی عمرے انہاں دا, یہ جو بھی ہے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. آئی اپریشیٹ یہ جو خاتون ہیں چیئرپرسن آپ نے بتایا قرۃ العین مری, ان کا شکریہ, خوبصورت بات کی انہوں نے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے گھروں سے آگے گزر کے جا کے نا, ہمارا بھی ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے, وہ تو خیر برائے نام ہی ہے, میرا تو فارم ہاؤس کیا, ہم تو کئی سال رہے ہیں وہاں. اچھا وہ باقاعدہ گھر ہے, میرا تو وہ لنگا رہا, اب تو ہم نے چھوڑ چھاڑ دیا ہے, وہ موجود ہے لیکن ہم رہتے نہیں ہیں وہاں.
میرا تو میں یا ملتان روڈ سے آ جایا کرتا تھا جن دنوں یہ اقتدار سے باہر ہوتے تھے، اور میں بھی اتنا بے غیرت آدمی ہوں، جب یہ جلا وطن ہوئے مجھے اور طرح کا رونا شروع ہو گیا. میرا ایک کالم ہے، میری کتابوں میں شامل ہے، جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے. مجھے اداسی شروع ہو گئی. پتہ نہیں میں کس منحوس تاریخ کو 5 جولائی کو پیدا ہوا، وہ بھٹو کا تختہ بھی الٹا گیا. یہ دن ہی منحوس ہے. یعنی جب یہ تھے، جب ان کو نکالا گیا تب بھی اداسی اور طرح کی. اچھا پھر میں نے وہ رستہ اپنایا ملتان روڈ والا، سندر اڈے والا. اچھا لیکن جو بات میری سے یہ اتنی تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آئی نو کیا سچویشن ہے. ان کے جاتی عمرے کے آگے ان کے وہ ہیں ہاسپٹل وغیرہ اور اسکول جو بھی ہے، اس کے ساتھ ایک نہر ہے چھوٹی سی، سامنے ان کے گھر ہیں. یا یہ اپنے گھر کی زمین اگر وہاں سے گزار رہی ہے سڑک، مجھے نہیں پتا، وہ پھر پتہ نہیں یہ پلیٹینم کے بھاؤ بیچیں گے وہاں آگے سے. یا ممکن ہے اب یہ کسی اور طرف سے جاتی عمرہ کا کوئی ایگزٹ انٹری کریں، مجھے نہیں پتا، میری سمجھ سے باہر ہیں. بٹ اف اٹ از ٹرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان از اونڈ بائی اے فیو فیملیز. 35 سال ہو گئے ماتم کرتے، لکھ 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 کے، خدا کی قسم. اب تو میں لکھ نہیں رہا نا، بہت کم ہے اب میرا، تو میں پروگرام کے لیے جو نوٹس لیتا ہوں. میری انگلی کبھی یہ دیکھنا. اس پہ آپ انگلی مارو گے نا تو آپ کی انگلی چھل جائے گی، خدا کی قسم. لیکن نہیں، قبرستان کیا کہتے ہیں کہ میں صحرا میں اذان دے رہا ہوں والی بات ہے. لیکن ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. چلو آگے چلو. ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر ہے صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2023 سے 2024 کی آڈٹ رپورٹ میں وفاقی وزارتوں میں 1100 ارب روپے سے زائد کی سنگین مالی باضابطگیوں اور سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کی نشاندہی کی ہے. رپورٹ میں سب سے سنگین معاملہ 35,90,000 ٹن گندم کی درآمد کو قرار دیا گیا ہے، جو اس وقت کی گئی جب ملک میں مقامی سطح پر وافر مقدار میں گندم موجود تھی. اس فیصلے سے 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. ان کی اوجڑیوں سے نکالو، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اچھا یہ 1100 ارب، یہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی ریزگاری نہیں ہوتی. غریب آدمی کو ارب کا ہی نہیں پتا کہ کتنے کروڑ کا ایک ارب بنتا ہے. وہ سعودی عرب والے یا مڈل ایسٹ والے عرب اور ابھی سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوئے گا. خربوں کی لوٹ مار ہمارے ہاں ایسے اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے جیسے ہمیں کوئی ریزگاری وغیرہ کوئی 150-500 کوئی لے گیا. ملک یہ بوٹیاں ہیں. یہ آپ نے کہا نا کہ اتنا اس پیسے 300 ارب روپے سے زائد کا، 300 ارب ایک بوٹی ہے. اچھا 1100 ارب ذرا ران کی بوٹی ہے. تو یہ اس طرح. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اب 2 ٹانگوں والے بکرے ہیں، یہ ان کا تو گوشت زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، مرغی کا مہنگا ہے، ان کا سستا ہے. چلیں. حضرت دوسری طرف وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عوام کو جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھنا چاہیے. موجودہ دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اچھا میں نون لیگ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں یہ لوگ. مصیبت یہ ہے کہ ان کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ان پڑھ ہیں. یہ سارے فن خان سن لیں کان کھول کے. حسن اقبال ان کی صحبت میں رہا ہے کہ بالکل اوے بات سنو، فتنہ ہوگا تمہارے لیے یہ باعث برکت ہے. اب پوچھو کیسے؟ کھوپڑیاں چونکہ ان کی کام نہیں کرتی، باریک بین ہے نہیں، بین سطور پڑھتے نہیں، 3rd ڈائمنشن دیکھنے کے قابل نہیں. اور بات سنو، کچھ لوگوں کے لیے فتنہ، بھاری ترین اکثریت کے لیے یہ کتھارسس ہے، کتھارسس ریلیف ہے، سکون ہے. خدا کا شکر کرو یہ ہے.
اس طرح نفرت کی بھاپ نکلتی رہتی ہے. اور شکر کرو سوشل میڈیا کا. عقل کو ہاتھ مارو, 4 پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ اور پوچھ ان سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بھڑاس نکلتی رہتی ہے. یعنی یہ سیویئر ہے تمہارا, تم حکمران کو تمہارے. میرے ذہن میں کوئی شکل نہیں ہوتی, مجھے تو اس سے بھڑاس نکلتی ہے, بھاپ نکلتی ہے اندر سے. سو ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے, پریشر کوکر پھٹتا نہیں. کیا حسن اقبال, کسی پڑھے لکھے کو بیٹھ اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تمہارے لیے بہت بڑا تمہاری بچت کا پہلو ہے. اس میں لوگ برا بھلا کہہ کے جو بھی کر کے ان کی بھڑاس نکل جاتی ہے. ادروائز کسی پڑھے لکھے کو پوچھ, فتنہ ہے. پتا نہیں اس ملک کنے کے فتنے نے جنہوں نے مل کے اتنے تک پہنچایا. عوام دا تو رول ہی کوئی نہیں. عوام سے مراد میری کوئی ریڑی بان نہیں ہے, چھابڑی والا نہیں ہے, چنچی چلانے والا ویگن ڈرائیور نہیں ہے. عوام کے اندر تم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تم تو ہو ہی نہیں, دھکے کھاتے پھرتے ہیں. کبھی کوئی سابق وائس چانسلر, کبھی کوئی آئی ٹی کا کوئی فلانا ٹمکانا. اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہونے چاہیے. ٹھڈ چکے پہنچ جاندے, گاٹے ٹھڈ جیباں. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. میں جو کہہ رہا ہوں نا, عوام کا رول ہی کوئی نہیں. اس کو جمہوریت کہتے, کچھ شرم بھی نہیں آتی ان کو. یار یہ کیسی عجیب و غریب بات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی ٹانگے والے نو لے جاؤ. یہ نو پنکچر لگا رہا ہے جو بندہ, اس کو لے جاؤ. سب نو. وہ ہمارا مڈل کلاس کا, اپر مڈل کلاس کے یا درمیانہ طبقہ, جو لوور مڈل کلاس کے بھی بچے سول سروس میں آ جاتے ہیں. وہ چیف سیکرٹریز وغیرہ یہ وہ بنتے ہیں, فوج میں جرنیل تک بن جاتے ہیں, صادقین بنتے ہیں. 50,000 بار میں کہہ چکا ہوں, یہ وہ اقلیت ہے جن میں سے کبھی کوئی آدمی نامور پیدا نہیں ہوا. یہ صرف سیاست کرتے ہیں. ہے ان میں کوئی صادقین, ہے ان میں کوئی شاکر علی, ہے ان میں کوئی مہدی حسن, ہے ان میں کوئی خورشید انور, ہے ان میں کوئی قتیل شفائی, ابھی میں نے ان کا حوالہ دیا, ہے ان میں کوئی منیر نیازی. خدا کا خوف مانو, ملک چلانے چلے, ان کو آتا ہی کچھ نہیں. کوئی مجھے بتاؤ اسمبلیوں کے, ہاں کو خوبصورت مصنف تم نے پیدا کیا ہو, کمنٹو پیدا کیا ہو تم نے. جمہوریت, جمہور میں بڑا جوہر ہے. بیرون ملک اپنے آپ کو منواتے ہیں. ایتھے ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, شاہد خاقان عباسی نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ حکومت کا ایک کام بتا دیں جس میں عوام کی فلاح اور نوجوانوں کے مسائل کا حل ہو. اربوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہوا؟ سیاست میں عزت نہ عوام کی خدمت ہے, ملک کے مسائل برقرار ہیں. سبحان اللہ. اے میرے پیارے پاکستانیوں, اوے ہن تے سیاستدان بھی وہی کہہ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم تمہارا کہہ رہا ہے کہ سیاست میں نہ عزت ہے نہ عوام کی خدمت. اوے ہن تے کو خدا دا خوف کرو. وہ آپ بول پائے. یہی وجہ ہے کہ مجھے سیاست اور سیاستدانوں سے ادروائز یہ سنت ہے جس کو ایکسپلائٹ اور مس یوز کیا جاتا ہے. میرے لیے, میرے اندر ان کے لیے جو زہر اور نفرت ہے, اللہ کرے میرے اندر ہی کھوٹ ہوگا. خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نثار تیرے اندر کوئی کھوٹ, گندگی, غلاظت ہوگی جو تیرے 35 سال کھا گئی, تیری بات کا اثر نہیں ہوا. اللہ کرے میرے اندر کی نفرت عوام میں اس طرح منتقل ہو کیا سمجھ جائے ان کو. دیکھو نا شاہد خاقان عباسی, چلو دیر آئے درست آئے, یہ آدمی خود
सरकर्दा हिस्सा रहा, साबिक वजीर आजम, एक वेल रिप्यूटेड आदमी, एक खानदानी आदमी, आज किस नतीजे पर पहुंचा, जिस नतीजे पे जब मैंने पहला कॉलम लिखा था, पता नहीं 35 साल हो गए, 38 साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं, यही है, कोई किताब उठा के दे, कहाँ ले गए मुल्क को। यानी अभी आपने उनको कहा है कि क्या तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ, बेसिक बात, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, न इलाज, न इल्म बच्चों के लिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रख के समझते कम हो गया सारा। चलो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को खाला जी का घर ना समझा जाए, अफगानों को डीपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। ये कभी कभी वैसे ये जो ख्वाजा आसिफ है, इस बंदे के मुंह से कभी कभी को खरी निकल जाती है बात। ये मुकम्मल तौर पे जो टिपिकल नून लीग गया नहीं है, सच बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा ख्वाजा आसिफ ने। पहले ब्रदर ब्रदर कह के कौम को बेवकूफ़ बनाया, फिर और तरह डॉलर बनाए बिकाऊ, फिर ब्रदर ब्रदर। बंद करो ये नॉनसेंस। ब्रदर तो घरों में नहीं होते। ओए 20 बार मिसाल दी है, पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो। एक इंडस्ट्री या एक जो सियासी कहता हूँ सनती जो होता है ग्रुप सोन, या एक बंदा क्रिएट करता है, उसके बाद वो तकसीम होता चला जाता है, मुकदमे शुरू हो जाते हैं सगे भाइयों के दरमियान। सगे भाई भाई नहीं होते। ये क्या ब्रदर ब्रदर ब्रदर, किसको बेवकूफ़ बनाते हो? हर स्टेट का एक अपना मफाद। दूसरी जंग अजीम को ये मुसलमानों और ईसाइयों की जंग थी, आपस में ही लड़ मरे। चलो अच्छा, बहुत अच्छा जी। आगे चलते से साहब, वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो अरकान को डी सीट करने के लिए रेफरेंस भेज सकते हैं। कुर्सियां मारना, माइक तोड़ना, ऐवान की अमलाक को नुकसान पहुंचाना एहतजाज नहीं, कानून शिकनी है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान को डी सीट कराने का अमल जमहूरी इकदाम नहीं। यार मैं स्पीकर ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਹੈ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। नाली च बगेगा तो सुकड़ जाएगा, नहर च पाओगे चौड़ा हो जाएगा, प्याले च पाओगे प्याले की शुक्ल। तो स्पीकर मैं अहमद खान को जानता हूँ। अच्छा, तो ये जो इनके मालिकान हैं, एक कहता सी वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह वगैरह, हैं क्या नहीं मैं करूँगा पता नहीं क्या। वो बड़ा एक मशहूर जुमला है, वो मेरा ख्याल है नज़ीर नाजी साहब ने लिखा था। वहाँ से बेसिकली पॉपुलैरिटी का नवाज शरीफ साहब की आगाज़ हुआ था। डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो नज़ीर, ये तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के जुमले। तो वहाँ से अच्छा, अब वो वोट को इज्जत तो पता नहीं जिसके पीछे वर्दी है और फलाना है। अच्छा, ये सारी बक बक के बाद एक आदमी, ये तो गपौड़िया हुआ ना, माइक तोड़ प्रोग्राम। भुट्टो का एक जलसा है, मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो फैसिनेट करता है। लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे, और बाइक किधर उधर जा रहे हैं। उसका तो नेचुरल था, ये पुटो दी कॉपी करता है। माइक तोड़ प्रोग्राम, मंत्रियां निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। हूँ एक दो जी दी वारी वारी गोदी च बहते। अच्छा, वो कोई एहतजाज नहीं। वो ईस्ट पाकिस्तान के स्पीकर बेचारा ठोक देता, वैसे ही मारता सी उन्होंने ਜਦੋਂ ईस्ट पाकिस्तान होता सी। तो नॉर्मल बात है ये जो ज़बान, इशारे, नारे बेनज़ीर के बारे में उनको दोहराते हुए भी शर्म आती है। आज वो भी इनको छोड़ गए हैं वैसे, लेकिन इन्हीं की शय पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर का कहना है कि इमरान खान की रिहाई उनके बच्चों या बहनों से नहीं बल्कि उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। बानी पीटीआई अपने बच्चों को सियासत में लाने के ख्वाहां हैं और अगर वो कानून के मुताबिक सरगर्मियां करेंगे तो उन्हें इसका हक हासिल है। देखो, ये जो कोई भी है सेनेटर, ये पहली बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात में ये अपने मालिकान को, ये मुलाजम
جو کوئی بھی ہے یہ اپنے مالکان کو, اپنے آقاؤں کی موروثیت کو جائز بتانے کے لیے جواز پیش کر رہا ہے. کیوں ہے اوئے ٹھیکہ لیا ہے تسی پاکستان دا؟ موروثیت ہمارے ہاں تسلسل کے ساتھ ہے, موروثیت وہاں بھی ہوتی ہے, امریکہ میں بھی. بش فیملی ہے, میرے پاس وہ جارج بش کی کتاب پڑھی ہے, وہ باپ بیٹا تھے. وہ اتنی لمبی تاریخ میں اگر اس طرح کی ایک دو مثالیں ہیں تو دیٹ میک سینس. یہ تے سینڈلاں تے جتیاں تے بوٹاں سمیت چڑھے نے قوم تے, کچھ بھی نہیں. یہ خوشامد کر رہا ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق سرگرمی ہے, تو فیصلہ کرنا قانون دا. جن بچوں کی بات کر رہا ہے ان کو تو لا قانونیت کے سپیلنگ ہی نہیں آتے ہوں گے, تو شرم آ کرو, انہیں اس کا حق حاصل ہے. ہم جس موروثیت کی بات کرتے ہیں, دیکھو بات سنو, اچھا کوئی بہت اگر کوئی کمپیٹنٹ ہے تو امریکن ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لو یار, اس میں ایک دو ایسی مثالیں ملتی ہیں, وہ ٹھیک ہے آ گیا, ادروائز نہیں. تو یہاں بھی اگر بہت قابل ہے تو نکل آئے. اے بطور ورکر کو کام نہیں کرتا, نہ کو گل نہ بات, یا تو ہے نا کہ آپ ایک پروسیس سے گزر کے پہنچو. پہلے دن ہی انہوں غلاف چڑھا دے, تاج پوا دیں انہوں, تو فضول بات ہے. یہ اپنے مالکان کو خوش کر رہا ہے, اور باقی بیان برائے بیان ہے. یہ طرز عمل تو بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا نا, فرسٹ ہاف آف دا اسٹیٹمنٹ از سینسبل. اور روسیت کا جواز دے رہا ہے, نہ لاکانوں لے آ کے بٹھا دو, کوئی تھتھا ہے, کوئی پتہ نہیں کی ہے. چلو ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف نے چودھری نثار علی خان سے ملاقات کی اور انہیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی. سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا. دیکھو مریم بیٹا, ڈی کوڈ کرنا سیکھو لفظوں کو, نا ذرا جملوں کے لفظوں کے اندر گھس کے. یہ جواب ہے, آپ نے کہا نا سوچ کر جواب دوں گا. سوچ کر جواب دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ جواب دے دیا. اچھا, کیونکہ نثار علی خان بھی اچھا ہے بندہ ہے, کیا کرتا آگے سے, اور چلو یار پھوٹے تھوں, مطلب یہ تو نہیں ہوں کہہ سکتا. اس نے کہا اچھا میں سوچ کے مشورہ کر کے, حالانکہ مشورہ کیا کھیت ہے صبح. وہ اپنے طور پہ ایک بہت وائز آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ٹھاک بیک گراؤنڈ کا. انہیں کسی کو مشورہ کرنا, انہیں پولائٹلی ٹال دیتا ہے. اچھا دوسری گل یہ ہے کہ شہباز شریف نے اگر دعوت دیتی ہے, اگر دیتی, مجھے کیا پتا کہ نون لیگ میں واپس آ جائے, تو نون لیگ ہے کہاں, اور نون لیگ نہیں رہ گئی. تم دیکھنا ان کا انجام دیکھنا. یہ ریلا نہیں, اس سیلاب کا آتا کوئی بہت خوفناک, کب کی بہ چکی, کب سے کہہ رہا ہوں, کب سے, کم از کم 2-3 سال جب یہ بھاگے ہوئے تھے. میں اس زمانے میں کہا کرتا کہ اٹس میلٹنگ. ایک برف کا بہت بڑا بلاک تھا, وہ میلٹ ہو رہا ہے, بلاک جا چکا ہے. ایک وائپر آئے گا کہانی میں, ایک الیکشن ایک وائپر, اس کے بعد اگر ان کا نام بھی نظر آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار بھی پتہ نہیں ہے کیسے کیسے لوگ تھے, کن کن کی چودراہٹیں انہوں نے قبول کر لیں. خاندانی آدمی ہے, مطلب بندہ سوچتا ہے, تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کا وہ ٹائپ ہوگا جو اپنا تھوکا ہوا چاٹ لے. بالکل ٹھیک, میرا نہیں خیال. باقی چلیں. حسن صاحب, بنگلہ دیش کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حسینہ واجد کی لیک شدہ آڈیو کال میں انہوں نے فورسز کو احکامات دیے تھے کہ مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی ماریں. گزشتہ سال حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف مظاہروں میں 1400 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. دیکھو بات سنو, میں پہلی بار کسی سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ کا سوال دیکھ کے نا میرے ذہن میں آیا. بچپن سے میرا ایک پرابلم ہے, میں کوئی چہرہ دیکھتا ہوں نا یا تصویر دیکھتا ہوں, میرے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے, ایک خیال سا آتا ہے, ایک آواز سی اٹھتی ہے. اور پوری زندگی میں صرف ایک بار دھوکہ کھایا,
وہ بڑا نمازی پرہیزگار بیک گراؤنڈ بھی جماعت اسلامی کا تھا. تو اس پروڈیے کو محمد علی درانی صاحب بھی جانتے ہیں اور بڑے لوگ، یاسر صدیقی ہیں جنیرک اور بہت قابل آدمی، وہ بھی. وہ ایک دھوکہ ہے میری زندگی، ورنہ میرا جو امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے. اسی لیے میں دوستیاں میری بہت پرانی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت گہرے رشتے ہیں، لیکن تھوک کے بھاؤ والا کام نہیں. میں سوشلائز نہیں کرتا، میں نیٹ ورک میں بلیو نہیں کرتا، میں ملتا ملاتا بھی نہیں. میرے سب جاننے والے اچھی طرح جانتے. اچھا، حسینہ واجد کی تصویر جب میں نے پہلی بار دیکھی تھی مجھے اپکائی آئی تھی، جیسے متلی سی نہیں ہوتی. مجھے اللہ معاف کرے، ایک فیلنگ ہے میرے اندر، یہ بچپن سے ہی میرے دوستیاں ایمی نہیں 60 65 8 10 سال کی عمر کی دوستیاں میری آج تک جو زندہ ہیں. باقی سینکڑوں کے حساب سے فریموں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کا میں استعمال بعد میں بتاؤں. اچھا، حسینہ واجد کی پہلی بار تو مجھے اس کی شکل سے چڑ اور نفرت تھی، عجیب طرح، پتہ نہیں کیا. اچھا، وقت نے تصدیق کر دی کہ ایک عورت، ایک خاص طور پہ عورت، ماں، بیٹی، بہن، چڑیل کی طرح اگر اپنے ہم وطنوں کا خون پیتی رہی، وہ کتنی قابل نفرت ہوگی. اور یہ اتنی قابل نفرت عورت ہے کہ ایسٹ پاکستان جب علیحدگی ہوئی، بنگلہ دیش بنا، تو اس وقت جو جماعت اسلامی کے کابرین تھے وہ پاکستان کو خواہش تھی کہ اکٹھا رکھیں یہ وہ. تو وہ بنگلہ دیش پرو بنگلہ دیش نہیں تھے. وہ 80 سالوں کی عمروں میں اس وحشی درندہ صفت عورت نے ان کو پھانسیوں پہ چڑھوایا. جماعت اسلامی کے بزرگ یہاں کے تو قاضی صاحب سے لے کے نیچے امیر الامین صاحب تک میرا بہت پیار کے رشتے ہیں. ان میں سے تو میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں. جب میں پڑھتا تھا میرے اندر ہوک اٹھتی تھی، یہ ایک منحوس. اب بات سنو، رب العزت دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. ڈرنا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں قبریں بھول جاتی ہیں جب کچھ کوئی اقتدار یا دولت یا پیسہ، یہ ہمارے یہاں تو ہضم نہیں ہوتا. یہ ہماری جو دنیا ہے نا، عربوں میں نے نہیں دیکھا اس طرح کا تکبر دولت آنے کے باوجود. خدا کی قسم، جتنا اچانک اور جتنا پیسہ عرب ورلڈ میں آیا ہے، میرا تو بہت تعلق رہا ہے، پاکستانیوں کے پاس آ جائے یہ تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. بنگالیز کو بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ہم نے 5 سال اکٹھے گزارے ہیں. بہرحال آگے. بالکل ٹھیک ہے صاحب، وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.